अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसन स्टाफिसागेरिया के बारे में। स्टाफिसागेरिया होम्योपैथिक मेडिसन ने अपनी पूर्विंग के दौरान इंसानी जहन के केमिकल्स, असाब, मसल्स, ग्लैंड्स और जिनसी अज़ा को दर्जा बदर्जा टारगेट किया। इसका अमल एक चेन की सूरत में तमाम मज़कूरा अज़ा में फैला और तमाम अज़ा दर्जा बदर्जा मुतासर हुए और उन्होंने अपनी अपनी अलामात का इजहार किया। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें बहुत से अल्कलाइड पाए जाते हैं, जिनके नाम कुछ यूँ हैं: डेल्फिनाइन, डेल्फिनाइडीन, डेल्फिसीन, डाइटरपेनस, स्टाफिसाग्रीन, स्टाफिसाग्राइन। यही अल्कलाइड हैं जिनकी बदौलत इस दवा ने अपना एक्शन बरकरार किया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीसेफलाइटिक की बैक वक़्त असरात रखने वाली दुआ है। यानी एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीसेफलाइटिक ग्रुप में शामिल है। इसमें पाया जाने वाला अल्कलाइड डाइटरपेनेस मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए एंजाइम को इनहिबिट करता है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम दिमागी केमिकल्स सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन को कैटालाइज करता है। अब हम इसकी ज़हनी अलामात की तरफ आते हैं और साथ में ये जो जिस्म में चेंजिंग पैदा कर रही है उसका भी साथ साथ जिक्र करते हैं, ताकि ये मेडिसन आसानी से जहन नशीन हो सके। दिमागी न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा की हालत कायम हो जाती है, जो इस दवा में मौजूद है। ज़हनी तौर पर सुकून बर्बाद हो जाता है, जो मरीज़ के चेहरे से नुमायाँ होता है। आँखों में भी खिंचाव, तनाव आ जाता है। मरीज़ की याददाश्त कम हो जाती है। गुस्सा की वजह से कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे उज़लात और पट्ठे मुतासर होते हैं और गुस्सा की वजह से पैदाशुदा अमराज या गुस्सा के नतीजा के बद असरात के लिए मसलन फालिज, तशन्नुज या दौरा पड़ना, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की बेहतरीन दुआ है, अगर सबब उसके पीछे गुस्सा है या गुस्सा का दब जाना है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर उसके पीछे सबब न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिस्टर्ब होना है। दोस्तों, इसका मरीज़ मैस्टरबेशन से वक्ती तौर पर सुकून हासिल करता है, यानी मुश्तज़नी के ज़रिए ये सुकून हासिल करता है। मुसलसल जिनसी मौजू की तरफ मुतवज्जो रहता है, क्योंकि जिनसी ख़यालात इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स को आर्जी तौर पर बढ़ाते हैं। ये इसकी असल वजह है कि जिनसी ख़यालात से लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है, और जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसा कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ये तमाम के तमाम आर्जी तौर पर बूस्ट होते हैं। और इससे मरीज़ को सुकून और राहत मिलती है। लिहाजा इसका मरीज़ तन्हाई में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जिनसी ख़यालात में रहता पसंद करता है और मुश्तज़नी करना पसंद करता है। हत्ता कि मुश्तज़नी के बद असरात गालिब आ जाते हैं।
یعنی جنسی خیالات تو موجود ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر نامردی کی پوزیشن غالب آ جاتی ہے۔ سب سے اہم علامت کہ جنسی خیالات موجود ہیں کیونکہ وہ خیالات اس کی تسکین کا سبب ہیں، عملی طور پر جو ہے امپورٹنسی آ جاتی ہے۔ چہرہ اگر اس مریض کا دیکھیں تو چہرہ ڈوبا ہوا، کمر درد، کمزور ٹانگیں، آنکھیں اس کی اندر دنسی ہوئی، مرجایا ہوا ڈل چہرہ، جیسے مشت زنی کے عادی اشخاص کا ہوتا ہے، یہ اس کی تصویر چہرے سے ہی نمایاں ہو جائے گی۔ غصہ، اس میں چڑچڑا پن ہوگا، غصہ دماغی علامات، یعنی غصہ کے ساتھ اس کی دماغی علامات تنہائی پسند، چڑچڑا پن اس کا لازم حصہ ہیں۔ انہی علامات کے تحت پراسٹیٹ کی بھی بہترین دعا ہے۔ انہی علامات کی بدولت، یعنی جس میں مباشرت کی طرف رجحان، خیالات اور غصہ وغیرہ ہو، تو یہ دعا امپورٹنسی میں بھی بہترین نتائج برآمد کراتی ہے۔ مباشرت اور غصہ کے بعد اس کی علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ وقتی طور پہ تو اس کے جو ہیں برین کیمیکلز جو ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، وقتی طور پہ انکریز ہوتے ہیں، بعد میں جب وہ ڈیکریز ہوتے ہیں تو اس کی تمام علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ اینٹی سوشل بیہیویئر پایا جاتا ہے، یعنی دونوں قسم، مرد ہو یا عورت ہو۔ المختصر، اس کے اسٹافیس اگریا کے مریضوں میں نامردی ہوتی ہے، امپوٹنسی ہوتی ہے، اریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے، مگر دلی طور پر مباشرت کے خواہش مند ہوتے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں جنسی خیالات غالب ہوتے ہیں۔ اصل میں جنسی خیالات کو دماغ میں غالب رکھنا بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ بے بس ہوتے ہیں، اگر نہ رکھیں تو وہ پاگل ہو جانے کی جو ہے کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے وہ پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ وقتی طور پہ جو ان کو تسکین ملے گی، برین کیمیکلز جو ہیں وہ انکریز ہوں گے، تو تبھی وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے۔ اس میں جنسی اعضاء ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے کثرت جمع، مشت زنی یا غصہ کے دب جانے جیسے اسباب شامل ہیں۔ غصہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ غصہ دوستو، غصہ کی حالت میں کارٹیسول لیول جو ہے اور ایپینیفرین لیول وہ بوسٹ ہوتا ہے، جس سے پینس کے اندر جتنی وینز ہیں وہ تمام کی تمام ان میں تناؤ اور تنگی آ جاتی ہے، بلڈ فلو صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض میں یہ کارٹیسول جو ہے وہ دائمی طور پر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی نامردی کی جو ہے اسٹافیس اگریا بہترین دعا ہے۔ اس میں برین کیمیکلز کی ڈیفیشنسی کی علامات بھی نمایاں ہوں گی۔ مریض کی ظاہری شکل و صورت میں اسٹافیس اگریا کی تصویر جھلکے تو کسی دوسری دعا کی طرف خیال کی بجائے اسٹافیس اگریا کو 12CH یا 6CH میں استعمال کروا کے مریض کو چند خوراکوں سے شفا یاب کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کی مدر ٹنکچر کے بارے میں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ یہ زہریلے اثرات کی حامل مدر ٹنکچر ہوتی ہے۔ کسی صورت میں بھی اس کو اندرونی طور پہ استعمال نہیں کروایا جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اس کو منہ میں لگاتے ہیں، دانت پہ لگاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں، آپ اس کو باہر نکال دیں گے، کلی کر دیں گے، تھوک دیں گے،
یعنی جسم میں اس کو جو ہے اس کا جسم میں اس کو جذب نہیں ہونا چاہیے، ہضم نہیں ہونا چاہیے۔ بیرونی طور پہ یہ سر کے بالوں میں بھی لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ اینٹی لائس ہے، جوموں اور لیکھو کو یہ ختم کرنے والی ہے۔ اگر اینٹی لائس کے طور پہ استعمال کرنی ہے تو ایک حصہ اسٹافیسیگریا مدر ٹنکچر یعنی 10 ml اسٹافیسیگریا مدر ٹنکچر لے لیں، 10 ml آزاد ریکٹا انڈیکا مدر ٹنکچر لے لیں، اور 40 ml جو ہے وہ آپ کوکونٹ آئل لے لیں، کوئی بھی اچھا سا تیل لے لیں، اس میں مکس کر کے اس کو سر میں لگائیں، 2-3-4 دن لگانے سے جوئیں اور لیکھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دانت درد کے لیے یا دانت میں اگر کیڑا لگ گیا ہو یا مسوڑوں کی خرابی ہو یا مٹھاس کی وجہ سے جو ہے خرابی پیدا ہو جائے تو اس میں بھی یہ بہترین دعا ہے، اس کو ایکسٹرنل یوز کیا جا سکتا ہے، اورل یوز یعنی کہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا، کھانے کے لیے اس کو پوٹنسی میں استعمال کیا جائے گا لیکن آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے ایک اہم علامت جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ اسٹافیسیگریا ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر اگر میٹھی چیزوں سے جو کوئی تکلیف پیدا ہوئی ہے تو اسٹافیسیگریا ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کا استعمال کریں۔ دوستو، میٹھے کی خواہش یا میٹھے کی وجہ سے پیدا شدہ تکالیف میں ایک بات ناقابل فراموش ہے کہ ایسا مریض تھائرائیڈ گلینڈز کا ضرور مریض ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس میں T3 لیول بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات T4 لیول بڑا ہوتا ہے، یہ اس میں ایک مین سمپٹم ہے۔ اسٹافیسیگریا ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کا جو ایکشن ہے وہ ڈائریکٹلی منوامین آکسیڈیز اے انزائم کو انہیبٹ کرنے سے شروع ہوا۔ پہلے اس نے منوامین آکسیڈیز انزائم کو انہیبٹ کیا، بعد میں جو ہے دوسرے برین کیمیکلز کو ڈسٹرب کیا، یعنی کہ یہ اس میں دماغی علامات مین ہیں۔ مریض اور سب سے زیادہ حاوی چیز جو ہے اس میں جنسی خیالات ہیں۔ مدر ٹنکچر بیرونی طور پہ اور سب سے بہترین رزلٹ 6CH اور 12CH میں اس کا بہترین رزلٹ پایا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آئے تو، اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔